This show is presented by नया लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। and powered by 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम हिमानी, अ नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब अख्तर। द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो 2.0 पावर्ड बाय हिमानी। मैं म्यूजिक का हमेशा बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन म्यूजिक का जो सबसे बड़ी फैन रही है वो है पाकिस्तान टीम। वो इसलिए बता रहा हूं आपको, 99 में जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया तो एक गाना मेरे कानों में हमेशा बजता रहता था, व्हाइल आई वाज टेकिंग द रन अप। और रन अप क्यों लेता था? वो जज्बा आता था, वो जुनून आता था। जुनून क्यों आता था? वो एक बंदे की वजह से आता था, वो था पाकिस्तान का रॉक स्टार, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का सुपरस्टार, जिसका मैं हूं फैन। बिकॉज उनकी वजह से मैंने वर्ल्ड कप में सबसे तेज बॉलिंग की है, क्योंकि जज्बा जुनून था। वो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज अली अजमत। सर, Thank you very much, sir. Thank you very much. my love. Thank you very much, sir. Come. Please sit here. Please come here. इतने दो लोगों के सोफे पे सिर्फ मैं अकेला। अली भाई, सुनाई कैसे हैं आप? You're a superstar, you're a rock star, and thank you very much for playing for Pakistan. आप खेले तो नहीं पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेला ना? सिर्फ एक दफा आपका कैच पकड़ा था, याद है? Yes. उसको कहते थे अन्य हाथ बटेरा आया। शुएब ने ऐसी जबरदस्त शॉट मारी और मैंने यूं ही हाथ ऊपर कर दिया और गेंद मेरे हाथ में आ गया। मैंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बॉलिंग कराऊंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। अली, आपको पता है कि आपका गाना 99 में हमने हर रोज सुबह चलाना है, मीटिंग से पहले चलाना है, मीटिंग के दौरान चलाना है, जज्बा जुनून है जी। वो चलाते वही गाना गाते मिली नगमा गाते ग्राउंड में अगलों की शामत। वो अली अजमत की सारी कारस्तानी थी, हमारा कुछ निजाम ने बड़े बॉले मारी इस गाना पे। यार, व्हाट वाज द जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो? बहुत सारे होंगे, आपका फेवरेट सॉन्ग जहां से आप शुरू करते हैं, यार ये अली अजमत है, अगर सम अप कर सकते हैं इस चीज को। यार बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उस दिन मैं काउंट कर रहा था तो 34 साल हो गए मुझे। मैं 18 साल का था जब ये म्यूजिक बजाना शुरू किया था 88 में। राइट। उसके हिसाब से कोई तकरीबन 34-35 इयर्स बनते हैं, और इन 35 सालों में 200 प्लस गाने गाए हैं। उनमें से जो तकरीबन 186 या 190 के करीब गाने जो ऐसे हैं जो कि हमने खुद कंपोज किए हैं। 25-30 ऐसे गाने भी होंगे जो डिफरेंट और कंपोजर्स के लिए, कोई ड्रामा, कोई कुछ। तो हर गाने की अपनी एक जगह है। कुछ गाने हमने रिकॉर्ड करने के बाद कभी सुने ही नहीं दोबारा। अच्छा। कुछ यानी कि अब एक कॉन्सर्ट करने जाते हैं तो उसमें ज्यादा आप 15 से 18 गाने गा सकते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो 15 से 18 गाने याद है। उसका मतलब है कि उसमें कॉर्ड्स हैं, गिटार पार्ट्स हैं, ड्रम पार्ट्स हैं, आपको हर चीज याद, लिरिक्स याद करने पड़ते हैं। तो 186-190 गानों में से कोई 10-15 गाने याद है। अच्छा। जो कि ऑब्वियसली हिट गाने जो कि क्राउड को पसंद है। तो जज्बा जुनून जाहिर बात है इज वन ऑफ देम, और जज्बा जुनून जो है वो हमेशा आखिरी गाना होता है शो का। अच्छा। यानी कि वो कहते हैं ना क्रेशेंडो, आप इतना ऊपर ले जाएं एक शो को, और उसके बाद आखिरी जब लोग उतर के अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, वहां पे जज्बा जुनून आता है। तो आप कह सकते हैं कि जज्बा जुनून फेवरेट गानों में है। सईयो नी जज्बा जुनून फेवरेट गानों में शामिल होते हैं। सईयो नी ये क्योंकि ये गाने हर शो पे कई दफा दो दफा भी गाने पड़ जाते हैं। अली अजमत बहसियत इंसान हम तो सारे जानते हैं, इज अ ग्रेट गाय। आई मीन आई नोन हिम फॉर इयर्स नाउ। मुझे जानते हुए अली को भी अब 25-30 साल हो गए हैं। ग्रेट सोल, ग्रेट गाय, ग्रेट फादर, ग्रेट हस्बैंड यू आर। बट अली, व्हाट सेटिस्फाइज यू मोर अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक? और आप सबको पता है कि अली इसके अलावा क्या करते हैं। What satisfies you more apart from the music?
اپارٹ فرام میوزک کوئی تقریباً 13 سال پہلے، خیر بچپن میں موٹر سائیکل چلاتا تھا، تو میٹرک کے بعد میں نے موٹر سائیکل لی KE100. تمہیں یاد ہوگا اس زمانے وہ کاواساکی کی آتی تھی، اس کی بڑی ماڈیفیکیشن وغیرہ کرائی اور ہم لے کے چلے گئے سیف الملوک. تو نہ لائسنس تھا، نہ پیسے تھے، اور نہ پتا تھا کہاں جا رہے ہیں. جی پنڈی کا رستہ کدھر ہے؟ بیٹا سیدھا جاتے جاؤ. پنڈی پہنچ جائے گا جی وہ فلانا رستہ کا ہے، بیٹا سیدھا ادھر سے جاؤ، ادھر سے مڑنا، بالا کوٹ آئے گا. اچھا بالا کوٹ آئے گا. تو 19 تقریباً 17 سال کی عمر میں ایک موٹر سائیکل ٹرپ کیا تھا، اور پھر واپس آئے. زندگی آپ کو پتا ہے ہم لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ، تو ہمیں پڑ گئی اپنی. اچھا روٹی بھی تو کھانی ہے نا سر جی. جی 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 او اچھا، ماں باپ نے کہا بیٹا آ جاؤ گھر پہ، دال پکی ہوئی ہے، آلو میتھی مل جائے گی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، باقی آپ کو خود ہی کرنا ہے. تو پھر نکلنا پڑا. تو وہ موٹر سائیکل کا ڈریم جو تھا، ڈریم کیا تھا، شوق تھا، وہ ختم ہو گیا. کٹ ٹو 37-38 ایئرز اولڈ. تو یہاں پہ ایک موٹر سائیکل خرید لی. تو تھوڑے دیر کے بعد میں نے ایک اور ڈاکومنٹری دیکھی. ایوان میکگریگر ایک ایکٹر ہے، اور اس کے ساتھ چارلی بومن، ان کا ایک شو تھا اراؤنڈ دا ورلڈ، لانگ وے اراؤنڈ. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ انگلینڈ سے نکلے ہیں، وہ رشیا، روڈ آف بونز اور یہ سارا لاسکا شلاسکا کرا کے واپس انگلینڈ چلے گئے. میں نے کہا یار یہ جو ہے نا زندگی، یہ مجھے چاہیے. یعنی کہ آئی لائک دس فیکٹ کہ میں صبح نکلا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کہ میں جو اگلا ٹاؤن ہے جس میں جانا ہے اس کا کیا نام ہے، وہاں پہ لوگ کیا زبان بولتے ہوں گے، وہاں پہ میری جیب میں جو کرنسی ہے وہ چلے گی کہ نہیں، کوئی ڈکیٹ ٹائپ کے مل جائیں گے، مجھے مار کے میری موٹر سائیکل پھینک کے چلے. تو جو انسرٹنٹی تھی نا، that excited you more. ہاں. اور اب کیونکہ آئی ایم 53 ایئرز اولڈ ناؤ، تو میں سب دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نا ساری عمر، شعیب تم بھی اور میں بھی، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ساری عمر ایک ڈریم کے پیچھے بھاگتے رہے. Yes. اس کے بعد کہا کہ یار زندگی کو کمفرٹیبل کرنا ہے، یار وہ میری ماں ہے، میں نے اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے، بھائی بہنوں بھائیوں کو خیال رکھنا ہے، سب کا دیکھنا ہے. کیوں سب کو پیار کرتے تھے، دوستوں کو بھی پیار کرتے تھے، اپنا بھی کھانا پینا ہے، زندگی جینی بھی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ہم کمفرٹ کرتے ہیں جی، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر دیں. آپ بھی اس بات سے نا اگری کر رہا ہوں. تو کمفرٹ کرتے اتنے کمفرٹیبل ہو گئے کہ زندہ رہنا چھوڑ دیا. یعنی کہ زندہ رہنا کیا ہے کہ جو میرے خیال سے اب جو ڈیفینیشن میں اس عمر میں آ کے سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اصل میں زندہ رہنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. جیسے آپ کرکٹ کھیلتے تھے، ایک میچ ہوتا تھا تو شعیب اختر آوازیں لگ رہی ہے، اور اگر آپ اس پورے سیناریو میں کمفرٹیبل ہو جائیں تو پرفارمنس کوئی نہیں دے سکتے. Absolutely. تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کے آ کے اپنی پوری جان لگا کے اگلے کو دانت دکھا کے میں یہ کر دوں گا تمہارے ساتھ، وہ کر دوں گا، ایگریشن دکھا کے. Yes. کمفرٹ. تو یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ بیسکلی کمفرٹ زون سے نکلنے کا نام. نکلتے ہیں ہم اس میں سے نکلتے ہیں بھائی. اٹھے سوٹ تھک ٹوٹ کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، وہاں گئے تو دریا کے کنارے. اب یہ کہ دریا نظر آ گیا، ادھر جا کے بعد کپڑے وہ اتارے، جیکٹیں جوتے اتارے، اور ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے یوں پڑے ہوئے، اور ارے یار ہاتھ پیر رہ گئے یار، آگے نہیں جا سکتے. اٹھ شیرا، اٹھ میرا پرا، چلیے آگے، کوئی نہیں یہ 200 کلومیٹر رہ گیا. اور نہیں یار 200 کلومیٹر اور جاتے ہیں، گھسیٹ کے پتھروں پہ ٹکرے مارتے مراتے وہاں پہنچتے ہیں، اور جا کے گر جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہائے کیوں کیا. لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار زندگی کا مزہ آ گیا. تو کمفرٹ زون میں سے نکلنا، کہتا ہے جب انسان کو کمفرٹ مل جاتی ہے وہاں سے آگے موت کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. بیکاز آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، کھانا مل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، آواز مارو، ٹیلی فون کر یار، پانی لے کے آنا یار کچن سے. ٹھیک ہے، ہم اس حد تک چلے گئے. اب آپ نے میوزک آپ نے 35-36 سال کر لیا. We all been fans of yours. You've been a great friend. You've been a great brother. تو میوزک آپ کا کیوں کم ہوتا گیا اور موٹر سائیکل کیوں بڑھتا گیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میوزک کم نہیں ہوا، نیو ریلیزز کم ہو گئی. اوکے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے 34-35 سال سے میوزک کر رہا ہوں. ٹھیک. تو اس 35 سال میں کم از کم 4 سے 5 دفعہ
بزنس ماڈل چینج ہو گیا. Ah. پہلے جب ہم تھے جو شروع کیا تھا تب ہوتی تھی کیسٹس. Yes. ٹھیک ہے جی. Yes. اور شالیمار ریکارڈنگ کمپنی ہوتی تھی, ایسے. EMI ہوتی تھی, وہ ان کے پاس کارخانے ہوتے تھے کیسٹوں کے. جی جی. کیسٹیں وہاں پہ چھپتی تھیں, پھر مارکیٹ میں جاتی تھیں, اس سے شاید کو کاپی کر لے. پھر آ گئی بزنس ماڈل چینج ہوا, CDs آ گئی. سیڈیز آ گئی. CDs کے بعد MP3s آ گئے. Yes. MP3s کے بعد اب یہ پلیٹ فارمز آ گئے, iTunes, Spotify ٹائپ کے. جی جی. تو ہم نے بہت ساری چینجز برداشت کی ہیں, کیونکہ اگر آپ بزنس سٹینڈ پوائنٹ سے کریں نا, تو میں ایک البم بناتا ہوں, اس پہ فرض کرو 30 لاکھ روپے لگتا ہے. ٹھیک. اس میں نے میوزیشنز کو پیسے دیے, شاعر کو پیسے دیے, ریکارڈنگ انجینئر, مکسنگ انجینئر, ماسٹرنگ انجینئر, یہ انجینئرنگ کر کے ایک پروڈکٹ لاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہم سافٹ ویئر. سافٹ ویئر لے کے آتے ہیں, ایک کمپنی کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ جو بھی ہے, ان کا نام نہیں میں لینا چاہتا, بہت ساری ایسی کمپنی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, یہ دے دیں آپ ہمیں, ہم اس کو ریلیز کر دیں گے, لیکن اس پہ لکھ دیں یہ ہماری ہوگی. کاپی رائٹس ہمارے. ہاں, تو اب مجھے بتائیں نا کہ پیسے لگا میرا, پھر میں نے جا کے 15-20 لاکھ روپے کی ایک ویڈیو بنائی, 15-20 لاکھ روپے کی ایک ویڈیو بنائی. تو جب آپ پورا پیسہ اس کا حساب لگاتے ہیں, تو ایک البم کے اوپر آپ تقریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر لگا. یہ میں آپ کو 2008 یعنی کہ آج سے بھی 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یعنی کہ یہ کاسٹ تب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ریکارڈ لیبل کہتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا ہے, یہ تمہارا. یہ تو ہمارا ہے. اب اس بزنس ماڈل کے ساتھ آپ ایک ایز این آرٹسٹ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سے آپ کو پیسہ کوئی واپس نہیں آتا جو آپ نے لگا دیے, جو سافٹ ویئر بنانے میں. جی جی. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہے وہ سافٹ ویئر بنانا بند کر دیتا ہے, کیونکہ اب میرے لیے امپاسبل ہے کہ میں سافٹ ویئر بناؤں اور پھر وہ فری سافٹ ویئر کسی کو دے دوں اور وہ اس کے اوپر کلیم کر لے کہ یار یہ یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی ہٹس ہیں, اب آپ یوٹیوب کا چینل ہے آپ کا, آپ اس میں سے کافی پیسے بناتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, یعنی کہ ایک نیا بزنس ماڈل ہے یہ. بالکل. میرا آج سے 25 سال پرانا یوٹیوب چینل ہے اپنا پرسنل, علی عظمت چینل, جو ہمیں اس میں سے مونیٹائزیشن ہی نہیں آتی. ہم جب اپنی ویڈیو جا کے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے, جب اس کو کلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی ٹی سیریز والے کہہ رہے ہیں ہماری ہے, یہ تو آپ ٹی وی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے اوپر اسٹرائک کر دیے. ہم ان لیگل بیٹلز میں چلی پھر رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں. تم نے تو 1 روپیہ نہیں دیا, تم نے نہ البم ریلیز کی, تم نے نہ اس کی مارکیٹنگ کی, نہ تم نے اس کے کوئی اسپاٹس چلائے, اور تم اس کو کلیم کر رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے بڑی کمپنیز کا, تو یہ میں پہلا آرٹسٹ نہیں ہوں جو کہ ریکارڈ لیبلز کو گالیاں نکالتا ہے. کوئین, لیڈ زیپلن, پنک فلوئڈ کی تو البمز کی البم بنی ہوئی ہے. Come on here, dear boy, have a cigar. You're gonna go far. You're gonna fly high. You're never gonna die. You're gonna make it if you try. They're all gonna love you. اور لوگ ان کا خواب دکھاتے تھے, ان کا سافٹ ویئر لے کے اس میں پیسہ کماتے تھے. آرٹسٹ ویسے ہی غریب کا غریب. تو یہ بڑا پرابلم ہے. اور علی, ہمارے فائنینسز سیکیور نہیں ہوتے. یہ میں ہمیشہ کرکٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ یار, when you become a star, when you become a cricketer, you have to secure your finances first. جی, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. Secure your security is securing your finance. لیکن ہم آپ کے ساتھ سیکیور ہیں, انسیکیور بالکل نہیں ہیں, کیونکہ ہم اپنا ٹاپک جاری رکھیں گے. لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. Take a break. See you in a bit. Welcome back to Life Boy present the Shoaib Akhtar Show 2.0 powered by Himani. ہمارے ساتھ سنگر بیٹھے ہیں راک سٹار آف پاکستان. یس مائی فرینڈ, ہمارے چائلڈہڈ کے ڈریم تھا میں یار علی عظمت کے ساتھ کبھی گانا گا لوں, لیکن یہ میرا ڈریم کبھی پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ووکل کارڈز پھٹ چکے ہیں. میں نے ایک پروگرام کیا تھا, جیتے رہے وہ لوگ, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, لیکن اس کے بعد میرے ووکل کارڈز پھٹ گئے تھے اور میری آواز اس سائڈ سے بند ہو گیا. حالانکہ یو نو دیٹ آئی یوزڈ ٹو سنگ, بٹ لیکن علی عظمت ہوں اور بھاگ جائیں ہمارے اس ایپیسوڈ سے, یہ ہو نہیں سکتا. علی, ہمارے پاس ایک گیم ہے, اسکرین پہ ہم دکھائیں گے آپ کو 3 چیزیں. اچھا, 3 چیزوں سے آپ نے یہ جمع کرنا ہے یہ گانا کون سا ہے. اچھا, بس اتنی سی بات ہے. گیس دا سانگ سیگمنٹ کا نام ہے. کہنے تو بڑی آسان گل ہے یار, علی کے لیے کیا مشکل ہے جی. پلے کریں جی, اسکرین پہ دیکھتے ہیں گیس دا سانگ میں علی عظمت کے لیے کیا ہے. جی علی, یہ 3 چیزوں کے نام لیں جی, یہ گانا کون سا ہے, یہ 3 چیزیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ یہ طاولہ خاں, ایسا خیال بھی ہے.
اور بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں پھول ہے اور کٹا ہوا سر ہے. نہیں. ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے. نہیں. اور کون گانا کون سا ہے طاولہ صاحب کا؟ کیا کمیز تیری کالی سونے پھلا والی. سنا دے اچھا کر کے. جانا ہے ہوں میاں والی. اوے میاں والی کا نام نہیں لینا. اوکے ہم نہیں لے رہے اور ہم کسی اور چیز کا نام لکھتے. لیکن اگلا سانگ گیسٹ سانگ میں علی اعظمی کو دکھایا جائے. نیکسٹ کیا ہے؟ لیں جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ یہ کون سا گانا؟ دوپٹہ میرا ململ کا. دوپٹہ میرا ململ کا. میوزیشین کو آپ چیٹ نہیں کر سکتے. میوزیشین ہوتا ہے بھائی جان. نیکسٹ ون دیکھتے ہیں کہ علی کیا گیس کر پائیں گے. اگلا گانا ذرا مشکل سالت دو یار تاکہ علی کو بسائیں ہم. کیوں بھائی مجھے بتائیں؟ مہندی سجا کے کیا نا کون سا تھا اس کا؟ کون ہے یہ عدنان سمیع خان کا کون سا گانا تھا؟ ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو ڈگ 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 نظام زنگ آؤ گوری ڈگ 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 ڈگ. یہ گھڑی ہے ملن کی. گھڑی بھی دکھانی چاہیے تھی. گھڑی پہنی بھی ہے. ایک سجن سے سجن کی. اور ہے ہمارے پاس کچھ جی بتائیے. دکھائیں ذرا بسائیں نا یار. اس طرح تو بھاگ کے چل جائیں گے سارے. پہ گیس کر لیا انہوں نے. گیس دا سانگ بائی علی عظمت. اوئے اوئے ہوئے پھنس گئے. کالے بال پھندا اور زلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. اور دسو ابھی آپ کی تو کالی زلفیں رہی نہیں جی. اتنے لمبے لمبے رہی ہیں. آپ کبھی کالی زلفوں میں کبھی الجھ گئے. ساری عمر ادھر ہی الجھے رہے ہیں مکھیوں کی طرح. اور ہم الجھے کہاں ہیں؟ ہم نے اور کہیں نہیں الجھے. کسی اور جگہ پہ نہیں الجھے. بس کالی زلفوں میں ہی الجھے ہیں. کالی بلونڈ ریڈ ہیڈ ہر قسم کی. فیملی شو ہے آگے چلا جائے. ہمارے پاس ایک دو سوال ہیں کہ علی سیونی میرا فیوریٹ. ٹھیک. آپ میرے فیوریٹ. آپ کا سٹائل میرا فیوریٹ. پوری یوتھ پاکستان کی صرف آپ کو فالو کرتی ہے. یہ آپ بالکل اس بات کو مان لیں. پنڈی سے لے کے پشاور تک, پشاور سے لے کے مردان تک, اور پھر گلگت بلتستان سے لے کے علی عظمت واز دا ہارٹ بیٹ آف دس نیشن. بٹ علی کہیں آپ کو لگا کہ یار مجھے اب تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنا چاہیے. میوزک جو میں بنا رہا ہوں میں تھوڑا ہٹوں, تو وہ ڈیویشن نظر آئی آپ کی تھوڑی سی کہ آپ نے ہٹ کے میوزک بنایا. اور ایک گانا جو آپ نے بہت ہی عجیب سا فلم آیا لیکن رائٹ سانگ تھا جس میں ہمارے دوست بھی تھے بیچ میں آپ کے ساتھ. کون سا؟ نارے نا. نارے نا. کون سے ہمارے دوست اس میں بیچ میں تھے؟ اچھا تھے آپ کے تھے؟ اچھا میرے تھے. بیسکلی جو 34-35 سال سے بتایا کہ ہم میوزک بجا رہے ہیں تو اپنے میوزک سے سب سے زیادہ بور ہوتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ کہ جب آپ ایک گانا ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کم از کم نہیں تو 1.5 ہزار دفعہ سننا پڑتا ہے. ریوائنڈ یہ ادھر دوبارہ یہ لائن دوبارہ ریکارڈ کر دے جو بھی ہے اس کے کر کے پھر مکسنگ کا سیکشن آتا ہے. پھر مکسنگ میں پھر ماسٹرنگ میں تو ایک گانا ہم 1.5-2 ہزار دفعہ سن چکے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو ہم تنگ آ چکے ہوتے ہیں اس ساؤنڈ سے, اس شاعری سے, اس سوچ سے, کیونکہ وہ ہو گیا نا, نکل گیا. اب یہ نکال دیا ہم نے اپنے سسٹم سے باہر نکل گیا. بالکل ٹھیک. اگلا کام اب اگلی کمپوزیشن جو ہے وہ ہاں یہ اچھا ہے, اس میں یہ ساؤنڈ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ فلاں گانے میں تو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا. کوئی پچھلے 2-3 سال سے ایسا ہوا کہ میں ساری عمر سے گٹار بجا رہا ہوں, سپورٹنگ جس کو کہتے ہیں, کارڈز بجا دیے پیچھے, ریدم گٹارز بجاتا رہا ہوں ساری عمر سے بجا رہا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں یار مجھے کچھ نہیں آتا. میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ایک اسکول چلا گیا. میں اس وقت کوئی تقریباً 43 سال کا تھا, آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا انکل آپ سکھانے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں سیکھنے آیا ہوں. تو سارے میرے پہ ہنسے بچے. تو میں نے کہا نہیں مجھے دوبارہ سے ساری تھیری سیکھنی ہے. تو میں نے میوزیکل تھیری سیکھی, اور تھیری سیکھنے کے بعد پھر میں نے گٹار دوبارہ سے پکڑ لیا اور بجانا شروع کر دیا. اب بجاتے کیا ہوا کہ وہ جو تھیری سیکھ کے آیا تو وہ بھی بھول گئی. اب سارا کام چلا گیا ہے آٹو پہ. بیسکلی مسل میموری ہے نا آپ کے, جو گلا ہے, جو مجھے پتا کہ میں نے سیانی جو گانا ہے یہ گلے کی بھی مسل, گلا بھی ایک مسل ہے, تو اس کی اپنی میموری ہے. اب
بہت ساری چیزیں ایسی کہ شروع میں ہمیں ہوتا تھا کہ یار یہ میں نوٹ کیسے گاؤں گا, یار یہ آج میں یہ گانا نہیں گا سکتا, کیوں میرا گلا. لیکن اب وہ پرابلمز نہیں رہی, اب وہ سب چیز مسل میموری میں چلے گی. تو اسی طرح آہستہ آہستہ ہم ایک گٹار کو پکڑ لیا, اس کے اندر گھس گئے. اگر پتہ ہے کہ اگر میوزک کی جو ہے وہ ہم گٹار میوزک کرتے ہیں تو دین یہ جو ڈومینیٹنگ انسٹرومنٹ ہے گٹار, اس کو پھر ماسٹر کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ بیٹا 10,000 گھنٹے کسی بھی چیز میں دے دو تو آپ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. تو کوئی تقریباً 1,000 گھنٹے پہ میں پہنچ گیا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے جتنی بھی زندگی رہی ہے, باقی I'm 53 آلریڈی, یہ 9,000 گھنٹے مرنے سے پہلے ضرور پورے کرنے ہیں. 9,000 گھنٹے مرنے سے پہلے پورے کرنے ہیں. اللہ آپ کو لمبی عمر دے, آپ میوزک بناتے رہے نہ رہنا. میرا ون آف دا فیوریٹس ہے سید نوئی, آل ٹائم فیوریٹ میری لنگ میں تو ہے جذبہ جنون. لیکن ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. سی یو گائز ان اے بٹ. Welcome back to my episode. Live presents the Shoaib Akhtar Show 2.0 powered by Himani. اب ہمارے پاس اے آئی آ گیا جی. اے آئی, ہاں جی, اے آئی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جی ہمارے پاس. یہ سوال ساری لوگ عمر ہمیں لوگ یہ کہتے رہیں کہ تمہارے پاس بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یعنی کہ ہم جھوٹی موٹی کے سمجھدار ہیں. یہ ہمارے پاس میجک بال پڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک, یہ میجک بال اب آپ سے سوال کرے گا, میں نہیں. اچھا جی اے آئی سوال کیا جائے سخت ترین قسم کا علی عظمت سے. علی عظمت, آپ کے مطابق آج کل کا وہ کون سا گانا ہے جو تھوڑا سا اوور ریٹڈ ہے؟ میرے مطابق اوور ریٹڈ ایسا میرے خیال سے مجھے آئی گیس میں اس طرح سوچتا نہیں ہوں. اوور ریٹڈ دیکھیں, ریٹڈ کی بات تو ایسی ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, میں کون ہوتا ہوں سوال پوچھنے والا, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ریٹ کیا عوام نے, ہٹ ہوا گانا, سپر ہٹ ہے, سپر ہٹ گانا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ یار یہ گانا اوور ریٹڈ چل گیا ہے. کسٹوڈی بڑا اچھا گانا ہے, بہت اچھا گانا ہے نا. اس کے اندر کافی سارے شیڈز ہیں. پروڈیوسر جو ہیں وہ اپنے دوست ہیں, علی سیٹھی بھی دوست ہے. یہ سب شائع گل سے اس دن میں ملاقات ہوئی, ایک شو پہ تھی میرے ساتھ, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. مل ملا کے دیکھیے جی, میوزک ہے کولیبریٹو آرٹ. جس طرح ایک فلم ہے, کرکٹ میچ آپ کھیلتے ہیں, ایک ٹیم کولیبریشن ہے, کولیبریٹو آرٹ ہے. یہ ایک پوری گیم اسپورٹ آپ کھیلتے ہیں. اسی طرح فلم ہے, اسی طرح میوزک ہے. تو بہت سارے دماغ, nothing is overrated, جو جب جہاں دماغ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں, اور اگر عوام اس کو پسند کرتی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ میرے سٹائل کا میوزک نہ ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں فرق پڑتا ہے کہ اگلا سوال نہ آئے. سوال کیا جائے اے آئی علی عظمت سے ایک اور. کرنٹ جنریشن کی کوئی 3 ٹاپ سنگرز یا کوئی نیو کمر بھی جن کے آپ فین ہوں اور ان کے ساتھ کولیب کرنا چاہتے ہوں. کیا یہ پاکستانی سنگرز کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. لڑکی ہوگی, لڑکی ہے, فیمیلز ہیں, کوئی بھی ہو. لڑکی تو فیمیل ہی ہوتی ہے نا. میل ہے, میل چلے گا, چلے گا میل ملاپ. بہت سارے لوگ ہیں ایسے کرنٹ جنریشن میں. میرے پسندیدہ لوگوں میں فارس شفیع کے ساتھ میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک گانا کیا ہے. اس نے کہا میں ریپ, میں نے کسی نے کہا ریپ آپ نے گانے میں ڈالے ہیں. کرکٹ کا گانا تھا, امریکہ میں لیگ سٹارٹ ہوئی کرکٹ کی, تو اس کے لیے میں نے ایک گانا بنایا. وہ فارس شفیع نے آ کے اس میں گانا گایا. میں آئی واز امیزڈ کہ اس کے دماغ میں سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں, کیا الفاظ, اور کتنا زبردست ریپ اس نے کیا. تو ریپ میں ڈیفینیٹلی میں فارس کا نام لوں گا. پھر شیگل ہے بڑی اچھی. اس کے بعد بہت سارے اچھے آرٹسٹ آئے ہیں. مزہ یہی ہے کیونکہ ہماری جو ہے نا کاٹیج انڈسٹری ہے, ہمیں کو پیچھے سے کوئی وہ نہیں چلا رہی, بگ مشین نہیں چلا رہی. یہ گھروں میں بیٹھ کے میوزک بنانے والے لوگ ہیں. میں نے باتھ روم میں یہ جتنے بھی گانے آپ بات کریں, سید جذبہ جنون کی ووکل ایک باتھ روم میں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. اچھا,
ہمارے پاس طارق روڈ میں ایک گندا سا اسٹوڈیو تھا, نزار للانی کا اسٹوڈیو تھا, اس میں بالکل چھوٹی سی جگہ تھی کہ علی بھائی آپ باتھ روم میں چل جائیں, نہ سانس آ رہا ہے نہ کچھ, انہوں نے اندر گتے لگائے ہوئے, تو جذبہ جنون کی ووکل ادھر ریکارڈ کی اور وہ اتنا بڑا گانا بن گیا. تو اٹس اے کاٹیج انڈسٹری یار, اٹ اسٹل از ان پاکستان. کوئی انفراسٹرکچر تو ہے نہیں. پہلے ریکارڈ لیبلز ہوتے تھے, وہ بھی سارے بند ہو گئے کیوں وہ اپنا اسٹوڈیو ہی دے دیا کرتے تھے. اب ہر بندے نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو لگا لیا, چھوٹا سا ایک اسٹوڈیو میرے پاس بھی ہے گھر میں, ووکل بوتھ ہم میک شفٹ کوئی بھی بنا لیتے ہیں. تو بہت سارے آرٹسٹ, اسپیشلی اب اسپوٹیفائی پہ مجھے بہت سارا میوزک سننے کو ملتا ہے جو پاکستان کے ینگ بچے نکال رہے ہیں. بہت سارے گانوں میں میلوڈی نہیں ہوتی, آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر سم مور میلوڈی, بٹ دا فیکٹ از کہ میوزک بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو باہر شوکیس کر رہے ہیں. اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. ہیمانی اس سے بڑی بات کر رہی ہے کہ 70 سے 75 سالوں میں میڈ ان پاکستان ہیمانی نے وائڈ رینج آف پروڈکٹس آپ کے لیے بنائی ہیں, اسپیشلی اسپورٹس مین کے لیے فریگرنسز بھی بنائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی ورائٹیز آپ کو ہیمانی طرف سے ملتی ہیں. ہیمانی کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جو آپ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں. اچھا, وہ ہم اس لیے دیں گے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جلدی سے جواب دے دیں تاکہ پروگرام بہت سیریس اور ریئلزم ہو اور سیریسنیس ہو. یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. سیریس لگ رہے ہیں, اتنے آکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آپ شعیب علی کو آپ میں بات ہی نہیں رہی یار. پتہ نہیں یار, یہ وقت جو ہے نا انسان کو پتہ نہیں کیا بنا دیتا ہے. میں کہ شیبی کے ساتھ 2 منٹ بھی سیریس نہیں میں بیٹھ سکتا تھا. اب یہ کیمروں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دم سے گزر رہا ہے. اتنے بہت واپس آ جاؤ, راول پنڈی چلتے ہیں میرے بھائی, اور پنڈی چلنے ہیں یار. I want to have a trip with you on the bike. آپ کو کرنا ہی چاہیے, کرنا ہی چاہیے. دیکھو میں بتاتا ہوں, زندگی کے جو میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہیں کے ہیں نا, یہ ہماری زمین ہے. تو سمجھ سکتا ہے اس بات کو, ہماری زمین ہے, ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یس, یہ لینڈ کروزریں آ جانے سے ہمارا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. موٹر سائیکل جڑی ہے نا 250 ہوئے, پاویں 750 ہوئے, 1250 ہوئے, اس کا نہیں فرق پڑتا. اصل گیم ہے کہ یار یہاں سے جانا ہے, ابھی بالا کوٹ پہنچے, بالا کوٹ پہنچی تو نے پہلی چیز کیا کرنی ہے, وہ جو دریا کے کنارے کے اوپر جو چپلی کباب والا ہے نا وہ ہمیں پہچانتا ہے. علی عظمت پھر آئے گا. ابھی آپ آیا تھا نا اگست میں, ہاں آیا تھا. ابھی آپ پھر آئے ہو, ہاں میں آیا ہوں. اور کیا کھاؤ گے آپ کو تو پتہ ہے, میں تو چپلی کباب آپ کے ادھر ہی کھانے آتا ہوں. آگے ایک اور ڈھابا ہے, وہاں پہ میں نے چائے پینی ہے. فلانے بندے سے ہم نے جو ہے نا ٹیشو پیپر خرید رہے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیزیں خریدنی ہے. بٹا کنڈی میں ہم نے کس سے ملنا ہے, ہنزا میں ہم نے کس سے جا کے ایپریکاٹ آئل لینا ہے, کس کے گھر کا ہم نے کرائے پہ لے کے رہنا ہے, وہاں پہ کس ہوٹل میں جو ویٹر ہے وہ ہمیں پہچانتا ہے, وہ کہے گا شام کو 22 سارے رباب والے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گانا گائیں گے. تو یہ اپنی زمین کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک طریقہ بھی ہے. وہی بات ہے, اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. ان لوگوں کے پاس واپس آنا ہے, پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, دھوپ گرمی یہ وہ مٹی, ہم کہتے ہیں پر یہی زندگی ہے. آؤ یار دریا میں ڈبکی مارے, پاگل ہو گیا, سردی سے مر جائیں گے. ایک دوست نے اس دن اٹھا کے پانی میں پھینک دیا, اور 2 منٹ کے لگا کے مر جائیں گے. اس کے بعد جا کے دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھے, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ دور ہو گیا. یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں. وہاں سے ہرب بھی کوئی ملتی ہے پہاڑوں سے, کیا ہرب ایک ہوتی ہے وہ ملتی ہے پہاڑوں سے, جو لانی پڑتی ہے پہاڑوں سے, سراجیت کہتے ہیں اس کو. ابھی میں نے خریدی ہے جا کے. اچھا, جو ہم جہاں پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے وہاں سے لوگ لا رہے تھے, اتنا بڑا پیس لے کے آئے سلاجیت کا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو کہتا ہے سر, یہ ہم وہاں سے ابھی وہ رسی سے چوٹی سے نیچے اترتے ہیں, وہ پہاڑ کے اندر کونے میں ہوتی ہے, اس کو پھر چھینیوں سے توڑ کے لے کے آتے ہیں. وہ جو لے کے آیا تھا بوٹی نہیں ہے, اٹس بیسکلی فنگس. یو کانٹ کال اٹ فنگس, بیسکلی منرلز ہی ہیں, اور جو کہ پتھر میں سے نکل رہے ہیں. یہ بارش سے, برف سے جب وہ سب کچھ ہٹتا ہے تو اندر سے وہ پہاڑوں کے اندر یہ پورے ڈپازٹ ہوتے ہیں, اور اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے. اور آپ میوزیشین کے لیے بڑے ضروری یہ چیزیں. نہیں ضروری نہیں, لیکن یہ کہ میں تو ڈر کے مارے میں لے کے آیا تھا, میں نے ابھی تک ڈر کے مارے کھائی نہیں. تو کہتے ہیں سردی میں کھانی چاہیے, وہاں پہ. ہاں وہاں پہ ٹھنڈ ہے نا, ٹھنڈ کے لیے تو اچھی چیز ہے بہت. لیکن بٹ اٹس ویری گڈ. یہ ابھی شاید یہ لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سمجھیں, لیکن ایکچولی اس کا یوزز جو ہے پوری دنیا میں بن چکا ہے. بالکل پوری دنیا میں اس کا استعمال ہے. کینسر کا استعمال, کینسر کا علاج ہو رہا ہے, اسٹمک کینسر کا ہو رہا ہے, سانس کے پرابلم سے حل ہو رہے ہیں, پھیپڑے کے لیے بڑی اچھی ہے. پھیپڑے کے لیے تو وہاں پہ نا ڈرائیڈ ایپریکاٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ سانس چڑھ رہا ہے,
یہ پیکٹ پکڑا دیتے ہیں سوکھی ایپریکاٹ کا, آپ اس کو چباتے رہے اور چلتے رہے, آپ دیکھیں آپ کا سانس کیسا صاف ہوتا ہے. وہ ایپریکاٹ کی ایک ڈرنک بناتے ہیں ہنزا کے اندر, اس کو کیا کہتے ہیں, مجھے اس کا نام بھول گیا. بہرحال وہ اس کو کاٹتے ہیں ایپریکاٹ کو نا, جوس نکال کے نا اس کو پھر آگ کے اوپر کرتے ہیں. جب وہ اس کو خالی کرتے ہیں نا برتن کو, تو برتن کے اوپر کچھ نہیں چپکا ہوتا. اسے کہتے ہیں یہ بھائی جب آپ اس کو پیئیں گے نا, یہ ایپریکاٹ کے جوس کو جو ہم نے آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, تو یہی چیز جو آپ کے اندر گلے کے اندر جو گند بلا پھنسا ہوا ہے آپ کے سسٹم نالی میں جہاں بھی, اور پیٹ ویٹ سب صاف کر دے گا آپ کا. کہتے ہیں یار یہ 102 سال کا بندہ ہے, یہ پڑک پڑک کرتا واک کرتا پھر ہے, تو یہ ان کی خوراک کی وجہ سے, کیونکہ آرگینک کھانا یہ وہیں پہ پھر جا کے آپ کو پہاڑوں میں ہی ملتے ہیں نا لوگ ایسے, اور کھانے آرگینک چیزیں, اچھا سیب اور چیریز اور یہ وہ, ہم صرف ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں. باغوں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں, کسی اسٹریم کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں جا کے بار بار ٹھنڈے پانی سے. وہ لاسٹ پچھلا ہفتہ میں کمراٹ میں تھا, ہم نے بوتل جو تھی پلاسٹک کی, گندی چیز ہے, ہم اس بوتل کو دریا کے اندر ڈالتے تھے, وہ 2 منٹ کے اندر بھر جاتی تھی, پھر اس کو یوں ٹھنڈا پانی پیتے تھے. اس سے ہاضمہ, اس سے بھوک زیادہ لگے, اس سے ایسا افیکٹس آ رہے تھے ہماری باڈی پہ کہ ایک ہفتے کے اندر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی درخت کو جا کے مکہ ماروں, جو بھی تو جوانی میں بڑا فیل کرتا تھا کہ میں ٹکر مارا گا, پاڑ دیا گا, دیوار پاڑ دیا گا. لٹرلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے پھر ہم یہ فیل کرتے ہیں ون ود نیچر. پھر ایک اور چیز میں نے اسٹارٹ کی تھی, پیراگلائڈنگ. تو اس کے لیے پاکستان از لائک, کہتے ہیں اٹس لائک اے ہیون فار پیراگلائڈرز, کیونکہ ہمارے پتھر کے پہاڑ ہیں, اور جب سورج ان پہ لگتا ہے تو اس میں سے گرم ہوا اٹھتی ہے. پہاڑ گرم کرتے, گرم ہوا جب اٹھتی ہے تو وہ پیراگلائڈرز کو چاہیے. یہاں پہ تو 28,000 کی بلندی تک چلے جاتے ہیں پیراگلائڈرز. یہاں ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر, تھرمل بنتا نہیں چیزیں, تھرمل ایئر کا. پاکستان کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک بندہ 11 گھنٹے ہوا میں رہا ہے. 11 گھنٹے وداؤٹ اینی موٹر, کوئی چیز نہیں, پیراشوٹ لگایا ہوا ہے, وہ گرم ہوا سے اوپر جاتا ہے, ٹھنڈی ہوا سے نیچے آتا ہے. لوگ اسکردو سے چھلانگ مارتے ہیں اور آ کے بالاکوٹ میں لینڈ کرتا ہے بندہ. 11 گھنٹے فلائٹ میں رہتے ہیں لوگ. تو پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ہم نے خود ڈسکور نہیں کی. اب کراچی کے لوگ کہتے ہیں اور ہنزا کون جائے یار, اسکردو کون جائے یار, جانا ہی اتنا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں جو سفر ہے نا وہی مزے کا ہے بس. وہاں جا کے تو ہمیں بونتر جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, اچھا چلو ادھر چلے جاتے ہیں, فلانے چشمے میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں تو سفر ہی جو ہے وہ کہتے ہیں it's the journey not the destination, that is the fun. تو وہ and you keep doing it again and again, it keeps you آپ کو ایک نیچر کے لوپ کے اندر رکھتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی, کہہ رہے ہیں نیچر کے پاس رہتے ہیں, اپنا سیلویج کرتے ہیں چیزیں ٹریول کر کے. اور میں کوشش کروں گا ٹریول لاگ, ایک ٹریول لاگ بنانا چاہیے. اور تیرا میرا تو بڑا مزے والا بنے گا, ہاں بہت مزے ٹائپ کا. میوزک سنیں گے آپ سے, کچھ میں بھی بنانے کی کوشش کروں گا, میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں گا. یو نو دس از ویری ویری امپورٹنٹ جو علی کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے, ٹو بیکم ون ود دا نیچر. علی, ہم گیو اوے دیتے ہیں لوگوں کو, بیٹس دیتے ہیں سائن کر کے. ہمانی کی وائڈ رینج آف پروڈکٹس آپ نے بھی یوز کی ہوگی, میں نے بھی یوز کی ہیں. اسپورٹس مین کے لیے انہوں نے فرینچائز بنائی ہے کہ میں نے یوز کی ہیں. ہاں لگ رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے آپ سے. خوشبو ویسے ہی آ رہی ہے. تو یہ آپ سائن کرتے ہیں ہمارے فینس کے لیے, اور یہ بیٹ آپ کو اس ڈیورنگ دا ورلڈ کپ آپ کو بھجوا دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بال جو میں سائن کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو ملے گا. اور کیپ آن یوزنگ ہمانیز پروڈکٹ بیکاز اٹس گونا گیٹ یو جسٹ بیٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ علی ہمارے لیے گفٹ ہیمپر آپ نے رکھا ہے, یہ بھی آپ کو دیتے ہیں. اس میں ہم نے 2.0 پروگرام کے نام سے یہ بنایا ہے. اس میں یہ ہے سارے فرینسز بنایا ہے. یہ آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ علی بھائی آپ بہت چھوڑ گئے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں کہہ رہے, آپ وہ مار گئے. So guys, this is a gift hamper, or this is the bat for you that we just signed. Or keeps watching our show and stay tuned. We'll take a break, come back.
Welcome back जी, एक दफा फिर हम the great rock star, the superstar of Pakistan, Ali Azmat is there. Ali Azmat जब हमारे साथ होंगे तो फास्टेस्ट बॉलर के साथ एक आधा ओवर तो खेलेंगे ही. अरे एक ओवर आधा ओवर मैं आपको कराऊंगा. और वो रैपिड आदमी हूँ, रैपिड फायर शेयर करता रहता हूँ. तेरा रैपिड फायर नहीं मैं खेल सकता. मुझे याद है वो एक मैच थी और मैं खेले थे और तू दूसरी टीम में था और मैं तो जारी बात है यरका हुआ था इतना ज्यादा. तूने शुएब ने इतनी जोर की शॉट मारी और मैंने हवा में ऐसी छलांग मार दी. मैं वहां मौका ऐसा था कि मेरा छलांग मारना बनता था. इन्हीं के मैं ग्राउंड में था. मेरा भी कोई थोड़ा स्पोर्ट्समैन टाइप का है दिल में ख्वाहिशात. तो मैंने यूं किया तो टड़क करके गेंद वहां में आ गई. शुएब ने मैंने कहा तेने मैं नहीं छटांगा, नहीं चढ़ागा, उड़ा लेना है. नहीं चढ़ागा भाई मुझे मारने बॉल नहीं आपको लगी. पता है लाइफ बॉय भी अच्छा. एक ऐसा हैंड वॉश बनाया जो 10 सेकंड में सारे जरासीम 10 सेकंड में पार कर हाथ से लेकिन हाथ में 10 काम कर सेकंड वो आपने लगाया था, आपने 1 सेकंड में सारा किया था. और लाइफ बॉय भी हैंड वॉश ऐसा ही करता है 10 सेकंड में. आपको क्या कहना चाह रहा हूँ ना आ गया हूँ तुम्हारे शो पे. नहीं ना कि नहीं आना, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपसे करते हैं आप रैपिड फायर. 10 सेकंड है आपके पास. ठीक है. क्योंकि 10 सेकंड में लाइफ बॉय हैंड वॉश ये जरासीम आपके बिल्कुल साफ सुथरे कर देता है. ठीक है जी भाईजान, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल रैपिड फायर में. आपने 10 सेकंड में जवाब देना. मुझे पूरा यकीन है आप देंगे 5 सेकंड में. मुझे ये बताइए, इंसानों वाले सवाल पूछना देख लो. रावलपिंडी एक्सप्रेस बनने की जरूरत नहीं यहाँ पे. यहाँ पे कुरंगी एक्सप्रेस बनो. मुझे ये बताइए वो कौन सी जगह है जहां 100 लोग जाते हैं और वापसी पे 101 लोग आते हैं. वो तो खैर कब्रिस्तान नहीं कह सकता क्योंकि कब्रिस्तान में तो 99 वापस आते हैं. हाँ 101 कैसे बन जाते हैं वो बारात में. वेल डन. वो 3 काम क्या हैं जो सिर्फ रात में हो सकते हैं? नींद, रात की नींद और ख्वाब रात को देखे जा सकते हैं. और तीसरा भी कोई काम है होता है उसमें. हाँ, मेरा ख्याल शायद नींद में हो जाता हो, मुझे पता नहीं. अच्छा मुझे ये बताएं वो कौन सी चीज है जिसको ठंडा रखने पे भी गर्म रहती है? वो तेरी खैर गुस्सा. नहीं वो तो गर्म ही होती है. 10 सेकंड आपके पास. उसको ठंडा भी पड़ी रहे, ठंडी जगह भी पड़ी रहे, वो गर्म ही रहती है. खाने में डालते हैं. खाने में डाल दें गरम मसाला. वेल डन. अच्छा अली, पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप कब जीता था? पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में जीता था. 99 में तो बेचारा पता नहीं क्या है. 99 में ये सवाल आपने किसी खातून से भी किया था. और वो मैंने टीवी देख लिया था, इसलिए मैं बड़ा तेज टीवी देख लिया था. मैं देख लिया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 99 में कब जीता था. अच्छा चले आप इतने तेज हैं, मुझे ये बता दें हमारा सेमीफाइनल किसके साथ था 99 में? 10 सेकंड. और भाई 99 में हुआ ही कुछ नहीं, 96 में हुआ था. क्या लो जी, मिल गया. मैं मीम मिल गया. पाकिस्तान 99 का फाइनल खेला है? नहीं खेला यार. आप अपनी जुल्फों में शायद गायब हुए होंगे. 99 में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे. वसीम अकरम कप्तान थे. अच्छा नहीं, मैं जो हम बांग्लादेश से भी हार गए. मेरे दिमाग से फिर निकल गई सारी वो ऐसी सारी यादें मैंने अपने दिमाग से माइनस कर दी जो कि दुख देती हैं. जो दुख देती हैं. आपको दुख देने वाली 3 चीजें क्या है? मुझे दुख देने वाली 3 चीजें यही क्रिकेट की यादें पहली, दूसरी फिर जवानी की यादें. तो उसमें क्या दुख है? तीसरा आखिरत की फिक्र. नहीं आखिरत इंशाल्लाह आपकी अच्छी होगी. सब मुसलमान की अच्छी होगी. अच्छा मुझे ये बताइए कि 3 ऐसी चीजें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो. नंबर 1 मेरे बच्चे. नंबर 2 और जो दरख्त मैंने अपने घर में लगाए हैं उनको देख के इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलती है. इमेंस. दूसरा मेरे भाई के भी 4 बच्चे हैं तो उन सारे बच्चों को इकट्ठा देख के, उन दरख्तों में खेलते देख के उनके, हम कहते हैं कि यार इसको कहते हैं पैसे पूरे हो गए. कि जब एक बच्चा जो आप इस दुनिया में लाए हैं और उसकी परवरिश कर रहे हैं और वो क्या पता नहीं मुकम्मल इंसान बनता है कि नहीं, लेकिन आप अपनी फुल कोशिश करते हैं और उनको खुश देख के. और सबसे बड़ी चीज अपने माँ बाप, और आपने भी ये चीज बहुत एक्सपीरियंस की है, अपने माँ बाप को सेटिस्फाइड देख के कि वो आपसे
سیٹسفائڈ دنیا سے چلے گئے, خوش گئے, آپ کو دعائیں دیتے ہوئے گئے. اس چیز کا بہت زیادہ وہ تھا کہ یار ہلکی سی بھی کوتاہی ہو جائے نا, غلطی ہو گئی, امی سے اونچی آواز میں بول نہیں میں نے نہیں کھانا, یہ اگر ہو گیا تو, اور وہ ناراض ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہوا. اور اب اپنے بچوں کو دیکھ کے اور ان درختوں کو, بچوں کو بوٹوں کی طرح, پودوں کی طرح پھلتے پھولتے دیکھ کے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی. اور تیسری یہ تینوں چیزیں بتا دی ہیں نا. اور مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ ساتھ اب جب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں, ابھی آپ جوان ہیں ماشاء اللہ, کوئی ایج نہیں ہوتی, یو لائک ٹو اسٹے فٹ ان یور لائف فار یور کڈس. کبھی آپ کو خیال آیا کہ یار میں ذرا تگڑا ہو جاؤں, ذرا کس لوں اپنے آپ کو؟ روز آتا ہے خواب, روز سیدھا ہو جاتا, روز آتا ہے. کیا کل بلکہ جم والے کو فون کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں. اچھا, اس نے کہا چھڈ یار, تو پچھلے 10 سالوں تو ایسے گلا کر رہے ہیں, تو نہیں آنا. ایک زمانے میں تو بھی میرے خیال سے جاتا تھا شیپس پہ, تو ذاکر واکر کے ساتھ بہت جا کے شیپس میں بہت ایکسرسائز کی ہے. وہ روز بلاتے ہیں, کہتے خدا کے واسطے علی بھائی واپس آ جائیں. کراچی کئی سال شیپس میں کرتا رہا ہوں ایکسرسائز جا کے جم میں. اب ایک اور جم ڈھونڈا ہے ہم نے, انشاءاللہ اس ہفتے جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ریزولوشن کیا ہے ان اگلے 7 سالوں کا؟ ریزولوشن 7 سالوں کا ریزولوشن کیا یار, اس سال اگلے سال موٹر سائیکل پہ الاسکا جانا ہے. ہاں جی, یہاں سے نہیں, امریکہ سے جاؤں گا. یہاں جاؤں گا امریکہ سے موٹر سائیکل خرید کے پورا الاسکا کر کے آنا ہے. ایک یہ ہے, پھر اسی طرح کے 2-3 اسٹوپڈ ٹائپ کے ڈریمز ہیں. نہیں ہے, اچھا آئیڈیا. تو یہ تھے ہمارے علی عظمت صاحب, اور نیچر اور سنگنگ ان سے زیادہ دور جا نہیں سکتی. علی, thank you very much for coming to my show and it's been pleasure having you. What a great inspiration you are. لیکن مجھے ایک رائے کہ تم وہ شعیب نہ رہے جو جوانی میں تھے. بابے ہو گئے؟ بابے نہیں, وہ جو جھکتے ہیں, جو مذاق اور جھکتے ہیں. یہ میں نے تمہیں بات آج سے 2 سال پہلے بھی کہی تھی. کسی ISPR کے فنکشن پہ میں نے کہا تھا نہیں شیبی یہ نہیں ہو سکتا. وقت کے ساتھ چینج ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ہو جاتا ہے انسان, اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہم چینج ہو گئے. اور اچھی بات ہے آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ چینج ہو گئے. ویری کلوز ٹو یور مدر, یور فادر, یو ریسپیکٹ دیم. علی عظمت بہت اچھے بیٹے, بہت ہی اچھے انسان رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور بڑی خدمت کی انہوں نے, اور اللہ ان کو اس چیز کا ضرور اجر دیں گے. You've been an excellent singer, you're a rock star, you're a superstar, you're a great dear friend, always. ہم جب بیٹھتے ہیں اپنے کامن دوستوں میں, علی کا نام آتا ہے, ہم سارے کھل کے ہنستے ہیں. یہی بات ہے, یہ ادروائز بندہ گھر سے کیوں باہر نکلے. ہم آتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں, ہنسنے کے لیے آتے ہیں, ہنس کے جاتے ہیں کہ یار اتنا مزہ آیا کہ میں گیا ادھر گیا وسیم کے ساتھ, تو وقت ہی نہیں ملتا نا چپ رہنے کا. اور تم لوگوں کے ساتھ یہی مزہ ہے کہ بس آپ لوگوں کی تو ٹیم کی ایک ٹریننگ ہے, جگتوں کے بغیر, مذاق کے بغیر کوئی بات کرنی نہیں رہ سکتے. ہم نہیں رہ سکتے, ہم آپ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. یہ تھے ہمارے راک اسٹار, the first rock star of پاکستان, علی عظمت. I hope you enjoyed this episode as much as I did. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. Stay tuned till the next episode comes. Till then, love you all. Good night. السلام علیکم.